अस्सलाम वेरी गुड मॉर्निंग। आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नीलम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका। उम्मीद करती हूँ आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, दूसरा शो भी मुकम्मल होने वाला है और ऑफ कोर्स अब इत्तिकाफ़ का जो डेज़ है वो स्टार्ट होने वाले हैं। हमारे यहाँ 10 दिन का इत्तिकाफ़ इख्तियार किया जाता है। मर्द व ख़वातीन जो हैं वो इत्तिकाफ़ में बैठते हैं। इत्तिकाफ़ होता क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी फजीलत क्या है, इसके मकासद क्या है, हम क्यों इत्तिकाफ़ बैठते हैं। पूरे रमज़ान में तो हम इबादत कर रहे होते हैं, फिर आप अपने जो आपकी रूटीन लाइफ होती है, जो आपके रूटीन की एक्टिविटीज़ होती है, उसको आप तर्क करके किस तरह से एक कोने में जाके या अपने घर का एक हिस्सा या मसाजिद के कुछ हिस्से जो होते हैं उनको फिक्स कर दिया जाता है। आप वहीं पे रहते हैं, वहीं पे इबादत करते हैं। जो आपकी दुनियावी चीज़ें होती हैं उनको आप बिल्कुल छोड़ देते हैं और बिल्कुल अल्लाह ताला के मेहमान बन के रह जाते हैं। अच्छा, इसकी अहमियत क्या है, इसकी फजीलत क्या है, यकीनन आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे। और उसके अलावा जब आपने इत्तिकाफ़ बैठना होता है, क्या टाइमिंग होती है, किस वक्त आपको इत्तिकाफ़ बैठना चाहिए। 10 डेज़ का भी होता है, क्या 3 दिन का भी होता है, और इत्तिकाफ़ की क्या मुख्तलिफ इक़साम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या सहाबा कराम इत्तिकाफ़ इख्तियार किया करते थे, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ़ पे बैठा करते थे, यकीनन इस हवाले से आज हम बात करेंगे। और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मज़हबी स्कॉलर अल्लामा गुलाम सरवर फातमी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब, आज हमारा काम है, यकीनन रमज़ान में जितने भी टॉपिक थे तमाम तर जो टॉपिक है वो बड़े अहम थे, लेकिन इत्तिकाफ़ पे बैठना, बहुत से लोगों के मिथ्स होते हैं ना इत्तिकाफ़ को लेके कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, खुद से चीज़ें क्रिएट की होती हैं। तो आज हम इत्तिकाफ़ के हवाले से बात करेंगे। बेसिकली पहले तो हम डेफिनेशन के हवाले से बात करेंगे, इत्तिकाफ़ है क्या। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। इत्तिकाफ़ का लुग़वी मतलब है ठहर जाना या ठहरना, किसी जगह क़याम करना, रुक जाना। इस्तिलाह शरीयत में इत्तिकाफ़ कहते हैं ख़ास वक्त में मस्जिद में कुछ देर के लिए क़याम करना, कुछ देर के लिए ठहरना, उसको इत्तिकाफ़ कहते हैं। और फिर इत्तिकाफ़ की 3 किस्में हैं। एक इत्तिकाफ़ फ़र्ज़ है, एक इत्तिकाफ़ सुन्नत है और एक इत्तिकाफ़ नफल है। अच्छा, इत्तिकाफ़ फ़र्ज़ ये है कि किसी शख्स ने मन्नत मानी कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर मैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए या जितने भी दिन के लिए मैं इत्तिकाफ़ करूँगा। मतलब डेज आप खुद से सिलेक्ट करते हैं? जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये इत्तिकाफ़ फ़र्ज़ हो जाएगा, उसको ये मन्नत पूरी करनी उसके लिए फ़र्ज़ हो जाएगी, तो ये इत्तिकाफ़ फ़र्ज़ है। और एक इत्तिकाफ़ सुन्नत है। इत्तिकाफ़ सुन्नत ये है कि नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में हर रमज़ान शरीफ में इत्तिकाफ़ फरमाया। अच्छा, तो ये इत्तिकाफ़ सुन्नत है और सुन्नत अलल किफ़ाया है। सुन्नत अलल किफ़ाया का मतलब ये है कि मोहल्ले में से अगर एक फ़र्द भी इत्तिकाफ़ नहीं बैठा मस्जिद में तो सारे गुनाहगार होंगे, और अगर चंद अफराद बैठ गए या एक भी बैठ गया तो सब की तरफ से ये सुन्नत अदा हो जाएगी। तो ये सुन्नत है। इसके लिए जो इत्तिकाफ़ फ़र्ज़ है उसके लिए भी रोज़े की शर्त है, और जो इत्तिकाफ़ सुन्नत है इसके लिए भी रोज़ा रखना शर्त है। ठीक है, बग़ैर रोज़ा के इत्तिकाफ़ नहीं किया जा सकता। और ये आखिरी अशरे रमज़ान शरीफ के आखिरी 10 दिन, उनमें ये इत्तिकाफ़ करना सुन्नत है। ठीक है। और एक इत्तिकाफ़ नफिल है। इत्तिकाफ़ नफिल ये है कि कोई किसी वक्त भी इत्तिकाफ़ कर सकता है। वो मस्जिद में आया और वो नियत कर लेता है कि मैं जितनी देर 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए या थोड़ी देर के लिए मैं मस्जिद में जब तक मौजूद हूँ तो मैं इत्तिकाफ़ की नियत कर लेता हूँ, तो ये इत्तिकाफ़ नफिल इत्तिकाफ़ कहलाता है। ठीक है। और हमारे यहाँ ज़्यादा सुन्नत के मुताबिक जो है वो इत्तिकाफ़ बैठा जाता, लोग इख्तियार करते हैं या बैठते हैं। इत्तिकाफ़ का तरीक़ाकार क्या होता है और इसके हवाले से बात करेंगे। इत्तिकाफ़ बैठना होता क्या है बेसिकली, किस तरह से इसको इख्तियार किया जा सकता है, किस तरह से इसके SOPs क्या है बेसिकली। इत्तिकाफ़ का तरीका ये है कि
20 رمضان المبارک کو یعنی 21 رمضان شروع ہونے سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچنا ضروری ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سال 10 راتوں اور 10 دنوں کا قیام فرمایا رمضان شریف کے آخری عشرہ میں، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال آپ نے پردہ فرمایا، دنیا سے رخصت ہوئے، اس سال آپ نے رمضان شریف کی 20 دن اور 20 راتوں کا اعتکاف فرمایا۔ اب اعتکاف کا طریقہ کار یہ ہے کہ شام کے وقت پہنچ جائیں، عصر کی نماز مسجد میں ادا کریں یا عصر کے بعد پہنچ جائیں، اور اس کے بعد مسجد میں ہی قیام کرنا ہے۔ علاوہ ازیں اعتکاف کے علاوہ مسجد میں سونا، کھانا پینا یہ ممنوع ہوتا ہے، مناسب نہیں ہے، لیکن جب انسان اعتکاف کی نیت کر لے تو مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہو جاتا ہے، سونا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ اب ہر وقت انسان مسجد میں ہی رہے گا۔ اب اعتکاف کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے، اس کے بہت سارے فضائل بھی ہیں، برکات بھی ہیں، وجوہات بھی ہیں۔ اعتکاف کرنے کا ایک مقصد تو یہ بھی ہے کہ جیسے ایک حدیث پاک میں آیا، فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان شریف کے آخری عشرہ میں تلاش کرو، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ رمضان شریف کے آخری 7 دنوں میں اسے تلاش کرو، اور ایک میں یہ ہے کہ رمضان شریف کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو اس ضمن میں انسان اعتکاف بیٹھتا ہے، زہ نصیب کہ مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب انسان اعتکاف کرتا ہے، اعتکاف کا جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد میں بیٹھ جانا، مسجد میں ٹھہرنا، یہ اعتکاف ہے۔ اب اس اعتکاف کے اندر سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان دنیا سے، دنیاوی امور سے لا تعلق ہو جائے اور اپنے پاک پروردگار کے ساتھ تعلق جوڑ لے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے نوجوان بیٹھتے ہیں تو وہ اس نیت سے بیٹھتے ہیں کہ ہمارا وقت گزر جائے گا، اور ایک دوست مل کے بیٹھیں گے تو ہماری گپ شپ ہوگی اور ہم وہاں پر ایک اچھا وقت جو ہے وہ ہمارا بڑی یادوں میں گزر جائے گا۔ تو یہ اعتکاف کا مقصد نہیں ہے۔ اعتکاف کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان یکسو ہو کر اپنے رب تعالیٰ کی رضا کے لیے، اپنے رب کو منانے کے لیے، دیکھیں یہ میں نے بھی، آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا کہ آپ گھر میں جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نفل ادا کر لوں، قرآن شریف کی تلاوت کر لوں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو یکسوئی مل جائے گھر کے اندر۔ بالکل، اگر بچے نہیں ہیں یا کوئی گھر والے نہیں ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن گھر کہتے ہی اس کو ہے جس میں آپ کے اہل خانہ موجود ہوں، تو وہاں پر رہتے ہوئے آپ کو یکسوئی نصیب نہیں ہو سکتی، تو آپ کو الگ تھلگ ہونا پڑے گا۔ تو الگ تھلگ ہونے کے لیے مردوں کے لیے بہترین جگہ ہے مسجد۔ بالکل ایسے اب مسجد میں آپ بیٹھیں گے تو اب رات کا وقت ہے، تراویح پڑھ کے لوگ چلے گئے، اب آپ ہیں اور مسجد ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے۔ اب اس تعلق کو جوڑنے کے لیے آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ جی، اگر آپ کا وہ تعلق نہیں جڑا اور آپ نے پھر بھی مطلب موبائل آپ کے پاس ہے اور آپ بار بار اس کو چیک کر رہے ہیں، میسیجز کو دیکھ رہے ہیں، کسی کو کوئی کال کر رہے ہیں، تو یہ آپ اعتکاف نہیں کر رہے۔ یہ کام تو آپ گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے تھے، آپ اپنے بزنس کو جاری رکھتے ہوئے بھی کر سکتے تھے۔ اعتکاف کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے، اب اس میں نمازیں تو 5 وقت آپ ویسے بھی ادا کر رہے ہیں، نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت بھی کر سکتے، لیکن اعتکاف کے اندر سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑے۔ ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور کرو، جی، اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر غور نہیں کرو۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کیا ہے، انسان اس کی تخلیق پر غور کرے، اب اپنے آپ پر غور کرے،
درختوں پر، پتوں پر، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے اس پہ غور کرے، جی آسمان پہ غور کرے. اب دیکھیں انسان اس کی خلقت پر غور کرتا ہے تو وہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، بالکل زمین کا، آسمان کا، پوری کائنات کا رب ہے. انسان غور کرے تو اسے سمجھ آئے گا کہ میرا کوئی پروردگار ہے، میرا اللہ ہے، مجھے کوئی بنانے والا ہے، مجھے کوئی خلق کرنے والا ہے، مجھے کوئی تخلیق کرنے والا ہے. آپ سورج پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل یوم ہوا فی شأن، فرمایا ہر روز اللہ تعالیٰ کی نئی شان ہے. کیا بات ہے. جب ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی کیسی شان ہے. آپ سورج پہ غور کریں، ہر روز آپ کو سورج کی الگ تھلگ رانائی نظر آئے گی. ہر روز آپ سورج کو دیکھیں، آپ کو ہر روز سورج کا ایک نیا انداز نظر آئے گا. بالکل. کبھی کہیں سے طلوع ہو رہا ہے، کبھی کہیں سے طلوع ہو رہا ہے، اس کی جگہ بھی تبدیل ہے، اس کے طلوع ہونے کا انداز بھی تبدیل ہے. بالکل ایسا. آپ بادلوں پہ غور کریں، آپ جتنی دفعہ بھی آسمان پر نظر ڈالیں گے، بادلوں پہ غور کریں گے، آپ کو ہر دفعہ ایک جیسا بادل نظر نہیں آئے گا، ہر دفعہ الگ تھلگ نظر آئے گا. بالکل. آپ 10 دفعہ 1000 دفعہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں، آپ کو ہر دفعہ بادل کے اندر ایک نئی چیز نظر آئے گی، قوس قزح نظر آئے گی. اور پھر چاند پہ غور کریں، سورج پہ غور کریں. یہ کب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہوا ہے، نہ جانے کتنا وقت گزر گیا ہے. نہ چاند سورج کے مدار میں جاتا ہے، نہ سورج چاند کے مدار میں آتا ہے. اور پھر اگر آپ روزمرہ زندگی میں آ جائیں، یہ آپ کو موقع ملا ہے اعتکاف کے دوران، روزمرہ زندگی میں آ جائیں. آپ صبح سویرے جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، سبزی خریدنے کے لیے جاتے ہیں. آپ سبزی خریدتے ہیں، ساری سبزیاں سبز رنگ کی، ان کے پتے سبز رنگ کے، پالک ہے، گاجر کے پتے ہیں، مولی کے پتے ہیں، دھنیا ہے، پودینہ ہے، سارے سبز رنگ کے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، اس کی قدرت دیکھیں، ہر سبزے کے اندر سبز رنگ بھی مختلف ہے. کیا بات ہے. آپ جتنی سبزیوں پر غور کریں، آپ سرسوں کو دیکھیں، آپ گنے کے پتوں کو دیکھیں. اب میں گنتا چلا جاؤں کتنی سبز چیزیں ہیں. آپ درختوں کو دیکھیں، آپ نے گھر میں پودے لگائے ہوئے ہیں، ان کو دیکھیں، ہر سبز رنگ آپ کو الگ تھلگ نظر آئے گا. یہ میرے خدا کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ سبز کے اندر اس نے کتنی قسمیں بنا دی ہیں. اور پھر آپ دھنیے کے پتوں پہ غور کریں، پودینے پہ پتوں پہ غور کریں. اب دھنیے کے پتے کس طرح سے، وہ کون سی ڈائی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا سانچہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان پتوں کو کس طرح سے تزئین و آرائش کی ہے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ ان پتوں کو تخلیق فرمایا ہے. انسان اسی پہ غور کرے. کیا بات ہے. اور پھر پودینے کے پتوں پہ دیکھیں، غور کریں، کس خوبصورتی کے ساتھ میرے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیزائن کیا ہے. اور پھر آپ خوشبو پہ چلے جائیں، آپ خوشبو سونگیں. آپ نہیں دیکھ سکتے، مثال کے طور پہ کوئی نابینا ہے، وہ خوشبو سونگ کے بتا دے گا یہ پودینہ ہے، یہ مولی کی خوشبو آ رہی ہے، یہ گاجر کی خوشبو آ رہی ہے، یہ نارنگی کی خوشبو آ رہی ہے، یہ موسمی کی خوشبو ہے، یہ ناریل کی خوشبو ہے. یہ ہزاروں خوشبوئیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت اپنے اوپر دیکھیں کہ آپ کتنی خوشبوؤں کو ایک وقت میں سونگ کے بتا سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا اعزاز ہے. اور انسان اپنے آپ پہ غور کرے، اپنے آپ پہ دیکھے کہ مثال کے طور پہ آپ اپنے ہاتھوں پہ غور کریں کہ ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے جو فنگر پرنٹس بنائے ہیں، یہ 1 کروڑ انسان کیا اربوں انسان بھی بیک وقت ایک جگہ پر موجود ہوں، آپ ان کے فنگر پرنٹس لے لیں، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتے، میچ نہیں ہو رہی. بالکل نہیں میچ کرتے. اب ایک یہ چھوٹی سی انگلی ہے، ایک چھوٹی سی انگلی پہ انسان غور کرے کہ اربوں انسان حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک معرض وجود میں آتے رہیں گے، خلق ہوتے رہیں گے.
ایک کا فنگر پرنٹ دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کر سکتا. یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹی سی انگلی ہے. بالکل. اللہ اکبر. اب یہ میچ نہیں, اب اور ایڈوانس ٹیکنالوجی میں آ جائیں. اب آپ کے آئی پرنٹس ہیں, دیکھنے کو آنکھیں ایک جیسی ہیں, ہر ایک کی تقریباً ملتی جلتی ہیں, کوئی کلرز میں تھوڑا سا ڈیفرنس آ جاتا ہے لیکن آنکھیں ایک جیسی ہیں. اب اس پہ انسان غور کرے تو آئی پرنٹس ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتے. پھر آپ اپنے دہن کی طرف, منہ کی طرف آ جائیں. منہ تقریباً سب کے ایک جیسے ہیں, زبان ایک جیسی ہے, لیکن ہر ایک کی آواز دوسرے سے میچ نہیں کرتی. یہ میرے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے, کتنی بڑی قدرت ہے اس کی. بالکل. علامہ صاحب تھوڑا اعتکاف کی اگر بات کریں, جیسے آپ نے اس کی اہمیت بتا دی کہ وہ سنت ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف پہ بیٹھا کرتے تھے, اختیار کیا کرتے تھے. مقاصد بھی بتا دیے کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں ان کو ترک کر کے آپ نے اللہ کی طرف جانا ہے, اللہ تعالیٰ کو منانا ہے, اپنی عبادات کرنی ہے, ساری چیزیں اس میں آ گئی. اعتکاف میں بہت زیادہ چیزیں متس ہوتی ہیں جو لوگوں نے خود سے کریٹ کی ہوئی ہیں. کائنڈلی اس حوالے سے بھی بتائیے گا, کیا خواتین بھی مساجد میں, جیسے مرد حضرات تو آف کورس مساجد میں جا کے اعتکاف بیٹھیں گے, کیا خواتین بھی مساجد میں جا کے اعتکاف اختیار کر سکتی؟ مختلف مدرسے ہوتے ہیں نا, ان میں بھی خواتین کے لیے ایک الگ سے جگہ ہوتی ہے, تو کیا خواتین گھر سے باہر جا کے اعتکاف کر سکتی ہے؟ اور اگر گھر پہ کریے تو کیا اس کے لیے ایک الگ سے روم ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں, اس ضمن میں یہ ہے کہ خواتین کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے, فرمایا بہترین جگہ اس کے لیے گھر ہے, اس کی عبادت کے لیے. اور گھر میں بھی اس کے لیے وہ جگہ جو بالکل الگ تھلگ ہو, جس میں اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو. حالانکہ سارے گھر والے ہیں, لیکن اس میں بھی اس کے لیے سب سے بہترین جگہ یہ ہے کہ جس میں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ پردہ ہو, اور وہ الگ تھلگ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو سکے. تو اسی طرح سے اعتکاف بھی یہ ہے. اعتکاف کے اگر خاتون کوئی اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے بہترین جگہ اس کا اپنا گھر ہے. اب اس میں یہ ہے کہ عام روٹین میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں گھر کے اندر کوئی جگہ مختص کر لینی چاہیے, جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ملتا ہے. فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس کا مطلب کیا ہے کہ قبرستان انسان کوئی نمازیں ادا کرنے کے لیے تو نہیں جاتا, تو گھر کو قبرستان نہ بناؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرمایا کہ سنتیں اور نفل مردوں کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ گھروں میں ادا کریں, فرائض اپنے جا کے مساجد کے اندر ادا کریں. تو اس لیے گھر کے اندر کوئی جگہ ضرور مختص کر لینی چاہیے, ایک کمرہ مختص کر لیں جہاں پر سارے گھر کے افراد اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, نماز ادا کریں. لیکن اعتکاف کے دنوں میں کوئی خاتون اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بالکل الگ تھلگ, اور اگر گھر میں کوئی زیادہ ایسی جگہ نہیں ہے, چھوٹا گھر ہے, تو اس میں یہ ہے کہ پھر وہ اپنا بستر بالکل الگ کر لے, ایک کونے کے اندر بیٹھ جائے, تو وہاں پر بھی وہ اعتکاف کر سکتی ہے. لیکن وہ اپنے بستر پر ہی رہے, وہ اٹھ کر مطلب اپنے کام کاج میں مشغول نہ ہو جائے. وہ وہیں پر اپنے قریب ہی جو اس نے مصلی رکھا ہے وہیں پر وہ نماز ادا کرے, وہیں پر وہ سارا دن گزارے, رات گزارے, اور جو قضاء حاجت ہے اس کے لیے وہ اپنا جا سکتی ہے. اس کے علاوہ وہ سارا دن وہیں پر گزارے گی. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب, اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اعتکاف میں شاور نہیں لینا چاہیے, اعتکاف میں خوشبو نہیں لگانی چاہیے. کچھ سوال ہے جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں. خوشبو نہیں لگانا چاہیے, زیادہ بار کپڑے چینج نہیں کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ تو صفائی کو پسند کرتا ہے, تو یقیناً اس حوالے سے ہم بات کریں گے. یہاں وقت چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. یہ جو کچھ سوال ہیں, کچھ متس ہیں جو لوگوں نے کریٹ کی ہوئی ہیں یا ہمارے کلچر کا حصہ بن چکی ہے, یقیناً اس حوالے سے بات کریں گے. لیکن ایک بریک کے بعد دیکھتے رہے گا پاکستان کے ساتھ, رمضان احساس کے ساتھ.
ویلکم بیک ٹو، ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں رمضان احساس کے ساتھ. یقیناً جو آپ کا رمضان ہے اس میں احساس کی ضرورت ہوتی ہے بہت سے لوگوں کی، اور لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے احساس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. سفید پوش ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کو ہیلپ کے لیے نہیں پکاریں گے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہیلپ کرنے والا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے خزانے سے ہی دوسروں کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. صرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسیلہ بنا دیا ہوتا ہے. تو کبھی بھی یہ نہ سوچیے کہ جو اگر آپ نے کسی کو ہیلپ کیا یا کسی کو کچھ دے دیا یا کسی کو سروس کچھ دے دی، کسی کو کوئی خدمات کر دی ہے، تو اس میں آپ کا کوئی بہت بڑا رول ہے، آپ کا کوئی کردار نہیں ہے. ہم تو اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ آپ کو یہ بلیسنگ دے دیتا ہے، یہ رحمت دے دیتا ہے، آپ کو یہ بخش دیتا ہے کہ آپ وسیلہ بنیں گے اس شخص کا، اس کی آسانی کے لیے، اس کے رزق کے لیے، اور اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا دیتے ہیں. اس سے بڑی کوئی بلیسنگ ہو نہیں سکتی. تو جناب رمضان میں خاص خیال رکھیے اپنے ہیلپرز کا، قریبی لوگوں کا، عزیز و اقارب کا، آپ کے دوست احباب جو ہیں. یقیناً ہمارے فون میں اتنے نمبرز ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس فون میں کون سے جو شخص ہے وہ ڈیزرونگ ہے. ہمارے گھر میں کوئی کام کرنے کے لیے آتے ہیں، کوئی پنکھا صحیح کرنے والا ہے، کوئی ہمیں گارڈ ہمارے ہیں، ہمارے ہیلپر ہیں، ہماری خواتین ہمارے گھروں میں آتی ہیں ہمیں ہیلپ کرنے کے لیے، ہمارے کچن میں ہیلپ کرنے کے لیے، گھر کے کام کاج میں ہیلپ کرنے کے لیے. تو ہمارے فون میں ایسے بہت سے نمبر ہوتے ہیں. اگر آپ وہ دیکھیں، اپنا لسٹ چیک کریں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بہت سے ایسے نمبر ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب یہ جو ہے نا، ان کو آپ کی ہیلپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو جناب ابھی ہم اعتکاف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. پہلے تو بہت بہت مبارک ہو جو لوگ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف دیا ہے کہ وہ اللہ کے مہمان بن رہے ہیں. بہت شکریہ نیہا، مجھے بھی مبارکباد دے رہی ہیں میری پروڈیوسر جو ہیں. اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب، اب میں نے کچھ متس کے حوالے سے بات کی کہ خوشبو نہیں لگانا، زیادہ کپڑے چینج نہیں کرنے، شاور نہیں لینا، اور بعد میں ایک اور متس ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں اعتکاف میں بیٹھنا لوگ ڈر جاتے ہیں. خیر یہ تو بہت ہی فنی ہے. اس سے پہلے جو باقی ہیں ان پہ بات کرتے ہیں. آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ نے اس سے پہلے جو بات کی ہے میں اس کو اور تھوڑا سا بڑھانا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ مسجد نبوی شریف میں اعتکاف میں تشریف فرما تھے، اعتکاف میں موجود تھے. ایک شخص آیا اور اس نے آپ نے دیکھا کہ وہ بڑا بجھا ہوا اور بڑا غمگین سا اس کا چہرہ ہے. آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص بڑا عجیب سی کیفیت ہے اس کی. آپ نے اسے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے. کہنے لگا کہ میرا ایک دوست ہے، بڑا بچپن کے ہم دوست ہیں، لیکن آج مجھے اس سے کوئی دوستی ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو میں سخت پریشان ہوں اور میرے لیے یہ ناممکن ہے، میں ختم ہو جاؤں گا اگر میرے یہ دوستی ختم ہو گئی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے بات کروں کہ وہ آپ سے یہ معاملہ نہ کرے، ناراض نہ ہو. تو وہ کہنے لگا اگر آپ مناسب سمجھیں تو کریں. آپ اٹھے اور آپ نے اپنے جوتے نکالے، مسجد سے باہر نکلے تو ایک شخص نے آواز دے کے کہا، جناب آپ اعتکاف میں ہیں، کیا آپ بھول تو نہیں گئے؟ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نہیں، میں بھولا نہیں، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں اعتکاف میں ہوں، لیکن میں نے اس صاحب مزار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں نے اس صاحب مزار سے سنا ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ لوگوں، جس نے کسی بے بس کی، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا فرمایا اللہ تعالیٰ اسے 10 سال اعتکاف کرنے کا ثواب عطا فرمائے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور حضرت عبداللہ ابن عباس نکلے اور جا کے اس کی ضرورت کو پورا فرمایا. حالانکہ اعتکاف ایک دن کا اعتکاف فرمایا، جس نے ایک دن حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور اسی طرح فرمایا جس نے رمضان شریف میں آخری عشرے میں جس نے اعتکاف کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتا ہے، جس میں ہر خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہے. اب آپ نے جو سوال کیا کہ اعتکاف کے دوران لباس کیسا ہونا چاہیے، خوشبو لگائی جا سکتی ہے یا نہیں، اور کیا کپڑے بھی چینج کیے جا سکتے ہیں؟ کپڑے بھی چینج کیے جا سکتے ہیں یا نہیں.
تو لباس عمدہ پہننا چاہیے، صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے. عام طور پر ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مشہور ہے، مطلب یہ سنا ہوا ہے کہ جب روزہ دار افطار کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی بو اس اللہ تعالیٰ کو مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار لگتی ہے. کیا بات ہے. اب اس ضمن میں شاید لوگوں نے یہ بنا لیا ہے کہ مسواک بھی نہیں کرنی، برش بھی نہیں کرنا، تو وہ جو منہ کی اسمیل ہے شاید وہ اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہے. ایسی بات نہیں ہے. اگر یہ کانسیپٹ بنا لیا جائے تو اسلام نے جو نفاست، صفائی اور پاکیزگی کا جو درس دیا ہے وہ پھر کہاں پہ ٹھہر سکتا ہے؟ بالکل. اس کا تو وہ معاملہ ہی بڑا دور چلا جائے گا. تو برش کرنا، مسواک کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیاری سنت ہے جس کو آپ نے آخری وقت تک ترک نہیں فرمایا. اور فرمایا اگر مجھے امت کے اوپر کوئی برڈن محسوس نہ ہوتا تو میں مسواک کرنے کو لازم قرار دے دیتا. تو مسواک کرنی چاہیے. وہ جو منہ کی بو ہے اس کا مطلب یہ ہے خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو معدے کے اندر جو بو پیدا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار لگتی ہے. ورنہ صفائی اور ستھرائی یہ اولین فریضہ ہے انسان کا. اور لباس بھی عمدہ پہننا چاہیے، دھلا ہوا لباس، صاف ستھرا لباس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پراگندہ لباس کو سخت ناپسند فرمایا. اور اس طرح جمعہ کے دن لوگ آتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہانے کے لیے بھی ارشاد فرمایا نہا کے آیا کریں، پسینے سے اسمیل آنا تو یہ ناپسند. اور پھر مسجد کے اندر تو یہ تو سخت ناپسندیدہ چیز ہے. تو لباس بھی اچھا پہننا چاہیے، ستھرا لباس. عمدہ سے مراد ہے ستھرا لباس، دھلا ہوا، صاف ستھرا، جس میں کوئی اور پھر خوشبو بھی استعمال کر سکتے ہیں. خوشبو لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ باہر آپ وضو کے لیے جاتے ہیں مثال کے طور پر تو وضو بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ اگر آپ پہ کوئی غسل کی حاجت ہے، مطلب غسل فرض ہے، تو پھر آپ شاور لے سکتے ہیں. علاوہ ازیں شاور لینے کی ضرورت نہیں ہے. شاور نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ زائد امور میں سے آ جاتا ہے. اور اسی طرح سے آپ باہر نکلے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کا کوئی فاصلہ ہے زیادہ، جہاں پہ واش رومز ہیں تو مسجد کا اور واش رومز کا فاصلہ زیادہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے تو راستے میں اگر کوئی مریض مل جاتا، کوئی ایسا شخص مل جاتا جسے خیریت معلوم کرنی ضروری ہوتی تو آپ چلتے چلتے اس کی خیریت معلوم کر لیا کرتے تھے. تو رکنا نہیں چاہیے. اسی طرح سے واش روم جا رہے ہیں آپ تو آپ کو درمیان میں رکنا نہیں چاہیے. چلتے چلتے آپ کسی سے کوئی بات چیت کرنا چاہیں، کوئی گفتگو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر انور باہر نکالتے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر انور کو دھو دیا کرتی تھی. تو سر کو دھونا اس طرح سے کہ آپ مسجد میں رہیں. کیونکہ علامہ صاحب یقیناً میں یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ گرمی ہے، پسینہ آتا ہے، ظاہر ہے آپ اللہ کے مہمان بنے ہوئے ہیں نا. اب کسی کے گھر مہمان جائیں گے تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ بہترین لباس پہن کے جائیں، بہترین تیاری کر کے جائیں. اب تو اللہ کے مہمان بن رہے ہیں 10 دن کے لیے یقیناً، تو اس میں اب سویٹنگ ہو رہی ہے. ظاہر ہے کبھی اے سی نہیں بھی چل رہا ہوتا، اور کچھ ایسے گھر بھی ہمارے ہاں بہن بھائیوں کے ہیں جہاں پہ اے سی نہیں ہے خواتین کے لیے. چلو مساجد میں تو چل رہے ہوں گے، تو کس طرح سے مینیج ہوگا اس حوالے سے بات کریں گے. ہم وقت چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. رمضان احساس کے ساتھ میں خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی ہم اعتکاف میں کیا آپ شاور لے سکتے ہیں کیونکہ گرمی کا موسم ہے. جو مرد حضرات ہیں اگر وہ مساجد میں ہیں تو مساجد میں موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ اے سی لگے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہمارے گھر ایسے بھی ہے جہاں پہ اے سی نہیں ہو سکتا، لائٹ جا سکتی، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، سویٹنگ ہو سکتی ہے، تو کیا اس صورت میں آپ شاور لے سکتے ہیں؟ جی علامہ صاحب. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پہ حج کا موقع ہے تو حج کے دوران انسان لباس سلا ہوا نہیں پہن سکتا، اور اسی طریقے سے ناخن نہیں کاٹ سکتا، تیل نہیں لگا سکتا،
اور ایون کہ سر میں جوئیں بھی پڑ گئی ہوں تو ان جوؤں کو نکال کے مار بھی نہیں سکتا. تو یہ عبادت کے انداز ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں. اب اسی طرح سے اعتکاف کے دوران بلا وجہ شاور نہیں لیا جا سکتا. لباس چینج کر سکتے ہیں آپ, کپڑے تبدیل کیے جا سکتے ہیں, لیکن شاور لینا یہ ٹھیک نہیں ہے, چونکہ یہ زائد امور میں سے ہے, اور بغیر کسی وجہ کے اگر مسجد سے نکلیں گے اور ظاہر ہے شاور لینے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا ہوگا تو اس کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کے لیے اگر مسجد سے نکلیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا, اسے اعتکاف دوبارہ لوٹانا. مسجد کے اندر اگر شاور لینے کی کوئی جگہ ہو تو اگر لائک جیسے میں نے کہا کہ ایک بار لے لیں, یا جیسے ہیئر واش کر لینا جیسے آپ نے ذکر بھی کیا تھا, تو کر سکتے کہ مطلب بالکل منع ہے؟ نہیں, مسجد کے اندر تو چونکہ ایسا کوئی طریقہ ہوتا نہیں کہ ایسا کیا جا سکے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر انور باہر نکال لیتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دھو دیا کرتی تھی, تو اس طرح سے اگر کوئی ممکن ہے تو سر کو تو دھویا جا سکتا ہے, لیکن شاور لینا. اور خواتین گھر میں, کیونکہ وہ گھروں میں ہیں, گھر میں رہ کے وہ کریں, وہ بھی اپنا لباس بدل سکتی ہیں, شاور نہیں لے سکتی. شاور نہیں لے سکتی, ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ علامہ صاحب کچھ بات کر لیتے ہیں. جیسے آپ نے ایک ہمیں بتایا بھی کہ اس طرح سے دوست سے ناراض ہے, ان کو منانے کے لیے بھی وہ چلے گئے, تو کیا خدا نخواستہ کوئی پرابلم آ جاتی, کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے فیملی میں, خدا نخواستہ فیملی سے باہر آپ کے قریبی عزیز و اقارب میں, تو کیا آپ خاتون جو ہے وہ جا سکتی ہے, کہ مرد حضرات تو جا سکتے ہیں واپس آ جائیں گے, کیا چادر لے کے اچھے طریقے سے خود کو ڈھانپ کے وہ جا سکتی ہیں؟ نہیں, یہ چادر لے کے جانا یا کوئی بھی انداز یہ تو نہیں میٹر نہیں کرتا. ہاں جی, یہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے. البتہ اگر مرد حضرات ہیں یا خواتین ہیں, کوئی فیملی میں کوئی فوتگی ہوگی یا کوئی ایسا کوئی ایمرجنسی ہوگی جس کے لیے جانا پڑا, تو وہ جا سکتے ہیں, لیکن اس دن کا ان کا اعتکاف نہیں ہوگا, وہ انہیں دوبارہ قضا کرنی پڑے گی. رمضان شریف کے بعد 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف انہیں دوبارہ قضا کرنا. مطلب جا کے اگر فوراً واپس آ جاتے پھر بھی اس کے بعد نہیں, بے شک جائیں یا واپس آ جائیں, جیسے ہی وہ اپنی جگہ سے بغیر حاجت شرعی کے نکلیں گے تو وہ ان کا اعتکاف ختم ہو جائے. علامہ صاحب خدا نہ خاصا کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ آپ کے قریبی ہیں, تو کیا پھر بھی نہیں جا سکتے آپ؟ میں نے اسی طرح جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ذکر کی نا, تو آپ نے اعتکاف خود ختم کر لیا, یعنی باہر نکلے تو آپ کا اعتکاف ختم ہو گیا. جیسے کہنے والے نے آپ کو کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ کا اعتکاف ہے, فرمایا ہاں مجھے یاد ہے, لیکن اس کی حاجت روائی کے لیے میں اپنے اس اعتکاف پر زیادہ ترجیح دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ کسی کی حاجت روائی کرنا 10 سال کے اعتکاف سے بھی زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اعتکاف اس کا ختم ہو جائے گا, وہ جا سکتے ہیں, لیکن اس کی 1 دن اور 1 رات کی قضا اسے دوبارہ کرنی ہوگی, مطلب دوبارہ سے وہ کمپلیٹ کرنا ہوگا. جی کمپلیٹ. علاوہ سے کچھ لوگ 3 دن کا اعتکاف بھی کرتے ہیں, کیا 3 دن کا اعتکاف ہوتا ہے؟ اور اگر 3 دن کا اعتکاف کرنا ہے تو کون سی ایسی رات ہے, ایک دن ہے جس میں آپ کو اعتکاف اختیار کر لینا چاہیے, مطلب اعتکاف میں چلے جانا چاہیے؟ جیسے 20ویں روزے کو عصر سے پہلے یا عصر کی نماز باہر ادا کریں یا مساجد میں ادا کریں, مغرب آپ نے جو روزہ ہے وہ آپ نے اعتکاف کی حالت میں یا اندر ہی جو روزہ افطار کرنا ہے, تو جو 3 دن کا اعتکاف ہوتا ہے وہ کس دن اختیار کیا جا سکتا ہے؟ وہ انسان کی اپنی چوائس ہے, کن دنوں کو وہ چوز کرتا ہے. مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے میں 27ویں شب مسجد میں گزارنا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے وہ نیت 1 دن ہے اور 1 رات کی کر لیتا ہے, یا 3 دن 3 راتوں کی کر لیتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس کو عصر کے بعد پہنچنا ہوگا, یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں اسے پہنچنا ہوگا, اور 1 دن کا ہے, 3 دن کا ہے, یا جتنے دن کا بھی ہے, وہ اس کا نفلی اعتکاف ہوگا, سنت اعتکاف نہیں ہوگا. سنت اعتکاف 10 دن کا ہی ہے, یا 20 دن کا ہے, یا پورے مہینے کا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا, 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا, 10 دن کا بھی اعتکاف فرمایا. تو یہ سنت اعتکاف ہے. باقی جتنے دن بھی کوئی اعتکاف کرے گا, 1 دن کرے, 3 دن کرے, 5 دن کرے, 7 دن کرے, تو وہ اس کا نفلی اعتکاف ہوگا, اور اس کے لیے بھی وہی طریقہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے اسے پہنچنا ہوگا, اور اگلے رات کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کے بعد اگلا دن جو آئے گا تو روزہ افطار کا جو وقت ہے سورج غروب ہونے کا, وہاں تک اس کا اعتکاف مکمل ہو جائے گا. علامہ صاحب عبادات کا کیسے اہتمام کیا جائے؟ ویسے تو عبادات کر رہے ہوتے ہیں آپ, قرآن بھی پڑھے ہوتے ہیں, نوافل بھی پڑھے ہوتے ہیں, اسپیسیفک کون سی ایسی عبادات ہے جس کو اعتکاف میں آپ کو کرنا چاہیے؟ صلاۃ التسبیح بہت خوبصورت عبادت ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پسند فرمایا. صلاۃ التسبیح ادا کی جائے.
نوافل بھی ادا کیے جائیں، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھا جائے. قرآن شریف ویسے بھی پڑھنا بڑا ثواب کا کام ہے، اسے دیکھنا بھی ثواب ہے، ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں. لیکن اصل طریقہ کار یہ ہے کہ دیکھیں ساری زندگی میں ہم نہ جانے کتنی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، کتنے ہمارے شعبہ جات ہیں ہمارے تعلیم کے جس میں ہم پتہ نہیں کتنی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایک وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، ہمارے لیے نازل فرمائی ہے، ہماری اصلاح کے لیے، اس کی طرف ہماری توجہ زیادہ سے زیادہ اتنی ہوتی ہے کہ رمضان شریف میں ہم اس کو اوپر دے کر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. تو یہ قرآن شریف پڑھنا یہ اچھی بات ہے، یہ بھی اچھی بات ہے کہ چلو کم از کم اتنی توجہ ہوئی، لیکن قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھیں. جیسے کسی نے کہا کہ این ایپل اے ڈے کیپ دا ڈاکٹر اوے، کہ ہر روز ایک سیب کھاؤ تو تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. لیکن کسی بڑے بزرگ نے، کسی صاحب نظر نے کہا hours a day keep the Satan away، ہر روز قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کرو تو کبھی بھی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. آپ ایک آیت پڑھیں، آپ ایک رکوع پڑھیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کوئی بھی ترجمہ آپ لے لیں جو آپ مناسب سمجھتے ہیں، تو وہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اور پھر اگر آپ کو کوئی اچھی تفسیر لگتی ہے تو قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں. اس میں یہ ہوگا کہ ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا اللہ ہمارے لیے کیا فرما رہا ہے، کیا اصلاح ہے ہماری، ہم اپنی زندگی کو کیسے گزار سکتے ہیں. یہ قرآن پاک تو ہے ہی ہمارے لیے، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم آئے کس لیے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو قرآن پاک کو اس انداز میں پڑھا جائے اور درود شریف کی کثرت کی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک ترین انسان وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا. اور میں یہ بھی مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ کے نوجوان بچے اگر مسجد میں بیٹھ رہے ہیں تو ان کو سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی طرف لگائیں. جو بالخصوص وہ بچے جو نافرمان ہیں ان کو درود شریف پڑھنے کی طرف لگائیں کہ جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا تعلق براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے کہ آپ درود شریف کو سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جب انسان کا تعلق، ایک نوجوان کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا تو اب اس کے اندر خود بخود تبدیلی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے. بہت زبردست بات کی آپ نے، یقیناً تبدیلی پیدا ہونا شروع ہوئی. جی پلیز علامہ صاحب کنٹینیو کیجیے. جی تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کثرت کے ساتھ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر فرمایا کہ اللہ اس کے فرشتے، ایک سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک سنت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ کی سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی بڑھ کے ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھے کہ اللہ کیا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ تعالیٰ کا کام ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اپنے ساتھ ملا کے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا ہے، عطا فرما رہا ہے، رحمتیں عطا فرما رہا ہے، درود شریف بھیج رہا ہے، درود و سلام بھیج رہا ہے. اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. جو کام میں کر رہا ہوں اے مومنو تم بھی میرے ساتھ شامل ہو جاؤ. تو کائنات میں سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا کام وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا ہے. اور اس وقت جو ہمارا یہ دور چل رہا ہے نہایت فتنوں کا دور ہے، اور انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس وقت میرا ایمان بچ جائے، سوشل میڈیا پہ ہر کوئی مفتی بنا ہوا ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں لوگوں کو گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو انسان کدھر جائے، کس کی سنے؟ بالکل. تو اس وقت یہ ضروری ہے کہ انسان درود شریف پڑھے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم کرے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر نظر کرم فرمائیں گے، یزکیہم والی نظر فرمائیں گے اور اسے پاک فرما دیں گے اور اسے سیدھے رستے کی طرف گامزن. بالکل. علامہ صاحب وقت کم ہے اور میں چاہوں گی کہ آپ یہ بھی بتاتے چلے کہ جو آپ کے سونے کا وقت ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، کتنے گھنٹے آپ سو سکتے ہیں اعتکاف میں؟ ویسے تو مطلب سونا بھی عبادت ہی ہو جاتا ہے، جب آپ اللہ کی اتنی عبادت کر رہے ہوتے، اگر آپ ریسٹ بھی کر رہے ہوتے تو اللہ کے آپ مہمان ہیں تو اللہ کو یہ چیز بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کتنا آپ سو سکتے ہیں؟
وہ تو انسان کی اپنی ایک مرضی ہے کہ وہ کتنا سونا چاہتا ہے. بعض اوقات لوگ آتے ہی اس مقصد کے لیے کہ ہمیں مسجد میں بڑا آرام مل جائے گا, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, سونا کم کرنا چاہیے. فرمایا کہ ایک روایت میں آتا ہے, فرمایا جو روزہ دار ہیں ان کو جو انعامات ملیں گے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جنت کو فرماتا ہے, جنت خوب آراستہ ہو جا, مزین ہو جا, اور اس کو سجایا جاتا ہے. کہ فرمایا کہ یہ لوگ میرے چاہنے والے, میری خاطر روزہ رکھنے والے, اعتکاف کرنے والے, قیام کرنے والے, قرآن شریف پڑھنے والے, فرمایا یہ تھکے ماندے آ رہے ہیں اور تو اتنی خوبصورت ہو جا ان کے لیے کہ یہ جیسے ہی تیرے اندر داخل ہوں, جنت میں داخل ہوں, تو انہیں اپنی تھکاوٹ بھول جائے. تو انسان کوشش یہ کرے کہ کم سے کم سویا جائے, 3-4 گھنٹے کافی ہیں اس کے لیے, 5 گھنٹے کافی ہیں سونے کے لیے, اور بقیہ وقت جو ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزارنے چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین یہاں وقت پہ چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوں گے, دیکھتے رہے گا پاکستان کے ساتھ.